बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं क्राइम वॉच विद आमिर मिर्ज़ा। दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 3 अदाकाराएँ जो माजी में कत्ल हो चुकी हैं, उनके कत्ल के महरक़ात क्या थे, क्या वजूहात हुई, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। किसको इंसाफ मिला, किसके कातिल आज भी गुमनाम हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूँगा। इन तीनों अदाकाराओं के बारे में इत्तफ़ाक़िया तौर पर मुमासलत कई चीज़ें पाई गई हैं। उसमें सबसे पहले आपको बताऊं कि तीनों का ताल्लुक़ लाहौर के हीरा मंडी से था। तीनों बला की खूबसूरत थीं और बेहतरीन रक्कासाएँ थीं। उनके फिल्म इंडस्ट्री में आने की वजह उनकी खूबसूरती और उनका बेहतरीन रक़्स पाया गया है। इनमें एक चीज़ और मुश्तरक थी कि तीनों का नाम नून से शुरू होता था और तीनों ही माजी में कत्ल हो गईं। सबसे पहले आपके साथ बात करूँगा मैं अदाकारा नरगस उर्फ निग्गो की। नरगस उर्फ निग्गो, जिसके बारे में बताया गया है कि 70 की दहाई में वो लाहौर की हीरा मंडी में बाज़ार हुसन में कोठे पर डांस किया करती थी। उसकी वालदा का ताल्लुक़ उसी इलाके से था, उसी बदनाम इलाके से, जहाँ पर तमाशबीन अय्याश बिगड़े रईसज़ादे जो हैं वो मुजरा देखने के लिए जाया करते थे। अदाकारा निग्गो के बारे में बताऊं कि बेहतरीन डांसर थी, खूबसूरत भी बहुत थी। इसको फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पहली फ़िल्म में इसने काम किया बतौर आइटम गर्ल डांस के तौर पर। इसने अपनी फ़िल्मों में रूनुमाई की और वो इस कदर हिट हुआ उसका गाना जो फ़िल्म में था। उसके बाद इसकी पकड़ाई नहीं हो सकी। उसके बाद इसने अपने फ़िल्मी कैरियर में 100 से ज़ायद फ़िल्मों में काम किया, जिसमें कोई 60-65 कहते हैं कि उर्दू फ़िल्में थीं, कोई 30-35 पंजाबी फ़िल्में थीं और 2 पश्तो फ़िल्मों में भी इसने डांस किया और उन पश्तो फ़िल्मों के गाने बड़े मशहूर हुए थे, जिसमें इसने रक़्स किया था। अदाकारा निग्गो खूबसूरत भी थी और डांसर भी बहुत अच्छी थी। एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ही उस दौर का एक बड़े मशहूर व मारूफ़ फ़िल्म साज़ हुआ करते थे ख्वाजा मज़हर। ख्वाजा मज़हर के साथ निग्गो की अच्छी खासी लैक हो गई, दोस्ती हो गई। मुख्तसर ये कि दोनों एक दूसरे के इश्क में गिरफ़्तार हो गए और कहा जाता है कि जब इनका आपस में ताल्लुक़ बन गया, ये एक दूसरे से इश्क में इंतहा तक चले गए, तो इन्होंने कहते हैं कि शादी भी कर ली थी। ख्वाजा मज़हर ने निग्गो को उस बाज़ार से, उस गंदे इलाके से निकाल कर बाहर एक घर लेकर दिया और वहाँ पर इसको रखा और उसके साथ शादी भी कर ली। लेकिन मेरे कुछ ज़राए हैं जो उस दौर में फ़िल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, उनसे भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि निग्गो की ख्वाजा मज़हर से शादी नहीं हुई थी बकौल उनके। अब खुदा बेहतर जानता है इसमें हकीकत कितनी है, लेकिन आम तासुर या आम लोग फिल्म इंडस्ट्री के जो हैं वो यही कहते हैं कि उनकी शादी हो चुकी थी। लेकिन जो जिनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि उन्होंने शादी नहीं की थी। ख्वाजा मज़हर ने निग्गो को रखा हुआ था, जिसको कहते हैं ना कि कीप थी उनकी। लेकिन खुदा बेहतर जानता है अब ये मुबैना तौर पर बात दुरुस्त है या नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि महाना उसको ख़र्चा भी दिया करते थे। लेकिन इंतहा का इश्क था ख्वाजा मज़हर को उसके साथ और वो बड़े अच्छे से अपना वक़्त गुजार रहे थे, रह रहे थे। उस दौर में मैं आपको बताऊं, उस दौर में क्या बल्कि आज भी वही एक क्राइटेरिया है कि ये रक्कासाएँ जो होती हैं वो सोने की चिड़िया की मानिंद होती हैं अपनी फैमिली के लिए। जो उनकी माएँ भाई बहनें जो होते हैं वो उनके लिए ये एक सोने की चिड़िया, सोने का अंडे देने वाली चिड़िया, या कह लें कि कमाई का एक ज़रिया जो है वो ये हुआ करती थी। अब अदाकारा निग्गो जो थी वो अपनी सारी तमाम फैमिली की कफ़ालत भी करती थी, लेकिन जब ख्वाजा मज़हर के साथ उसने अलहदा रिहाइश इख्तियार कर ली तो पीछे उसकी वालदा और उसके घर का पुरसाने हाल कोई ना था। उनको बहुत रंज था, बहुत गुस्सा था। उन्होंने बड़ी कोशिशें की, बड़ी मुखालफत की निग्गो की कि वो वापस वहीं पर अपने बाज़ार हुसन में आए और उसी तरह से अपना दफ्तर लगाया करे और अगर फ़िल्मों में भी काम करना है तो वो उनके साथ ही रहे। ख्वाजा मज़हर के साथ रहना उनको पसंद नहीं था और निग्गो भी कुछ चाह यही रही थी और बल्कि कोशिश उसकी यही थी कि अब उस गंदगी से जान छुड़ाकर अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छे तरीके से गुजारे। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। एक वक्त आया कि जब निग्गो को समझाने बुझाने में उसकी वालदा और दीगर जो लोग थे वो नाकामयाब हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि एक ड्रामा किया, एक फ्रॉड किया और निग्गो को पैगाम भिजवाया कि उसकी जो
والدہ ہے، اس کی والدہ کا نام رضیہ بانو عرف بانی بتایا گیا ہے، بانی بائی کے نام سے وہ مشہور ہوا کرتی تھی ہیرا منڈی میں۔ اس کے بارے میں اس کو پیغام بھجوایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹروں نے اس کو جواب دے دیا ہے، تو نگو سے کہو کہ آ کر وہ مل جائے۔ تو وہ نگو ماں کا سن کے نہیں رہا جاتا، اب تھی تو اس کی بیٹی، اس کے پیٹ سے جنم لیا تھا اس نے، تو وہ کھچ تو پڑتی ہے، وہ ماں کا سن کر نہیں رہا گیا اور وہ اس کو خیر خیریت دریافت کرنے یا اس کی تیمارداری کے لیے واپس ہیرا منڈی گھر جاتی ہے ان کے۔ وہاں پر جا کر دیکھتی ہے تو حالات ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہاں پر پھر اس کی والدہ اور جو دیگر اہل خانہ، خالہ اور جو بہنیں وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اس کو بٹھا کر سمجھاتی ہیں، اس کی برین واشنگ کرتی ہیں۔ کچھ پہلے تو 2-4 دن کہتے ہیں کہ اس کو زبردستی انہوں نے روک کے رکھا، واپس نہیں جانے دیا، لیکن بہرحال واسطے ترلے کر کے اس کو انہوں نے روک لیا اور اس بات پر رضامند کر لیا کہ وہ واپس خواجہ مظہر کے پاس نہیں جائے گی۔ خواجہ مظہر کو جب اس بات کا پتہ لگا تو اس کو شدید دکھ ہوا، اس نے بہت سی کوشش کی، فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بیچ پہ ڈالا کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سمجھا بجھا کر واپس لے آئے، تو ہم اچھے سے زندگی گزار رہے ہیں اور آگے بھی اچھے سے ہی زندگی گزاریں گے۔ لیکن نگو جو ہے وہ کسی صورت واپس آنے کو تیار نہیں تھی، اس کا مائنڈ یا اس کی مرضی اس کے گھر والوں پر ڈیپینڈ کر رہی تھی اور اس کے گھر والے کسی صورت اس کو بھیجنے کو تیار نہیں تھے۔ بہرحال خواجہ مظہر نے کوشش تو کی لیکن وہ نہ مانی۔ پھر ایک دن یہ ہوا کہ جنونی عاشق جو ہے وہ خواجہ مظہر کے اندر جنم لیتا ہے اور وہ مسلح ہو کر نگو کے گھر چلا جاتا ہے۔ وہاں پر کوشش کرتا ہے ایک مرتبہ پھر کہ نگو اس کے ساتھ چل پڑے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی چارہ نہ رہا اور اس نے نگو نے نہیں جانا، تو وہ اسلحہ نکال کر اندھا دھند گھر کے اندر ہی فائرنگ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں نگو وہیں پر ڈھیر ہو جاتی ہے۔ خواجہ مظہر کو کہتے ہیں اس کے بعد گرفتار کر لیا گیا، اس کے خلاف FIR درج ہوئی، اس کو جیل بھجوا دیا گیا اور اس وقت اس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس نے اپنی سزا بھی پوری کی اور سزا پوری کر کے پھر وہ باہر بھی آیا اور اس کے بعد اپنے آبائی علاقے گجرانوالہ چلا گیا، اور وہیں پر کہتے ہیں کہ خواجہ مظہر جو ہے اس نے وفات بھی وہیں پر پائی اور ان کو کفن دفن بھی وہیں پر دیا گیا۔ یہ تھی اداکارہ نرگس عرف نگو کی کہانی۔ اب اس کے علاوہ دوسری اداکارہ، یہ وہ اداکارہ ہے جس نے فلم انڈسٹری پر بڑا راج کیا۔ یہ فلم انڈسٹری کی امیر ترین اداکارہ تھی۔ اس اداکارہ کے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کے بارے میں اب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ جو جوتیاں پہنتی تھی، جو اس کے پاؤں میں جوتے ہوتے تھے، اس پہ ہیرے جواہرات جو ہیں وہ جڑے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے، کہتے ہیں کہ وہ سونے کا چمچہ اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھایا کرتی تھی، اس قدر اس نے دولت کمائی تھی۔ اس اداکارہ کا نام تھا نادرہ۔ نادرہ، اس کا تعلق بھی بازار حسن سے ہی تھا۔ اس کی والدہ کا نام نسیم بی بی تھا، اس کی خالہ سیاں بی بی ہیرا منڈی میں ہی کوٹھا لگایا کرتی تھیں اور یہ نادرہ بھی وہیں پر رقص کیا کرتی تھی۔ ایک ہمارے بڑے مشہور و معروف فلم ڈائریکٹر یونس ملک صاحب ہوا کرتے تھے، کہتے ہیں 80 کی دہائی میں انجمن کا فلم انڈسٹری پر راج تھا اور انجمن کا زور توڑنے کے لیے یونس ملک نے نادرہ کو متعارف کرایا تھا۔ یونس ملک وہاں پر اس دور میں جو فلم انڈسٹری میں جو لوگ تھے نا، جو خاص کر اداکارائیں تھیں، ان کی دریافت کے لیے جو ہمارے فلم ساز کہہ لیں، ڈائریکٹر کہہ لیں، یہ لوگ ہیرا منڈیوں کا رخ کیا کرتے تھے۔ وہاں پر دیکھتے تھے کہ رقص کون سی لڑکی اچھا کرتی ہے اور کوئی خوبصورت بھی ہے۔ تو یونس ملک نے ہیرا منڈی میں نادرہ کے متعلق جب سنا تو یہ وہاں پر گئے، اس کا رقص دیکھا، اس کی خوبصورتی دیکھی، تو انہوں نے اداکارہ انجمن کے مقابلے پر نادرہ کو متعارف کرایا۔ نادرہ کو وہاں پر لے کے آئے، اس کو فلم میں چانس دیا۔ اس نے جو پہلی فلم کی، پہلی فلم ہی ہٹ ہوئی اور اس کی اداکاری اور اس کے ڈانس کے جوہر ایسے تھے کہ وہ اس کے بعد کامیابیوں کی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ نادرہ نے بہت جلد ہی فلم انڈسٹری میں اپنا بڑا بہترین مقام بنا لیا، بڑی بہترین بڑی اچھی کامیاب فلمیں کیں اور پیسہ خوب کمایا۔ کہتے ہیں نادرہ اس قدر خوبصورت تھی، وہ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے ہی کہتے ہیں کہ بہت امیر خاتون تھی، پیسہ اس کے پاس بہت تھا۔ اس نے بطور رقاصہ
بہت پیسہ کمایا تھا، اور خلیجی ریاست سے تعلق رکھنے والے بعض لوگوں نے نادرہ پر پیسہ انتہا کا خرچ کیا تھا، اس کو بہت ہیرے جواہرات اور پیسوں سے نوازا تھا، اس کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اسی فلمی کیریئر کے دوران ہی اداکارہ نادرہ کا تعلق ایک کہتے ہیں کہ جولر سنیارہ ملک اعجاز حسین، جو منی ایکسچینج کا بھی کام کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ بن گیا، اور ان دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان دونوں کے درمیان شادی ہو گئی۔ ملک اعجاز نے اپنے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود نادرہ سے شادی کر لی۔ ملک اعجاز پہلے بھی شادی شدہ تھا، اس کے بال بچے بھی تھے۔ نادرہ نے گارڈن ٹاؤن طارق بلاک کے علاقے میں کہتے ہیں اس کی رہائش تھی نادرہ کی، وہ اس کا اپنا نادرہ کا ذاتی گھر تھا، وہاں پر شادی کے بعد اس نے رہنا شروع کر دیا۔ اور جس دن شادی نکاح کے اگلے دن نادرہ نے ایک ولیمے کی مختصر سی تقریب رکھی، جس میں نادرہ کے اپنے گھر والے، فیملی ممبرز اور کچھ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والے جو نادرہ کے خاصے قریبی تھے ان کو مدعو کیا۔ تو بہت سے مہمانوں کو تو بلکہ یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آج دعوت کس چیز کی ہے۔ وہ جب وہاں پر پہنچے تو نادرہ نے بتایا کہ یہ آج میرے ولیمے کی دعوت ہے، آج میرا ولیمہ ہے، میں نے ملک اعجاز حسین سے نکاح کر لیا ہے۔ تو یہ بڑے اچھے سے دونوں رہ رہے تھے، اور اس دوران ان کے 2 بچے بھی ہوئے، ایک بیٹی کا نام رباب اور بیٹے کا نام علی حیدر بتایا گیا ہے۔ نادرہ اس قدر امیر کبیر خاتون تھی کہ اس کا خاوند ملک اعجاز، حالانکہ کہتے ہیں کہ سونے کا کاروبار کرتا تھا، جیولر تھا، منی ایکسچینج کا بھی کام تھا، لیکن اس کو اس دور میں کام میں کوئی نقصان بھی ہوا تھا۔ اس نے چلیں یہ میں آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں، پہلے بتاتا ہوں کہ نادرہ کا جو قتل ہے وہ کیسے ہوا۔ نادرہ کے کچھ تعلقات خراب ہوئے اپنے ملک اعجاز حسین سے، خاوند کے ساتھ کوئی ازدواجی زندگی ان کی بہتر نہیں گزر رہی تھی، آپس میں خاصی کشیدگی پائی جا رہی تھی۔ تو نادرہ نے اپنی والدہ نسیم بی بی کو رہنے کے لیے اپنے گھر بلایا ہوا تھا۔ ایک دن 1995 کی بات ہے، یہ میرا خیال 95 میں جب ملک اعجاز حسین ایک دن گھر آتا ہے اور آ کے اس کو نادرہ کو کہتا ہے کہ آج ہم کھانا باہر کھائیں گے۔ وہ نادرہ پہلے تو تیار نہیں ہوتی، لیکن بچوں کو دیکھتے ہوئے اور اپنی والدہ کے کہنے پر وہ کھانا کھانے کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ اب کھانا کھانے کے لیے نادرہ کی والدہ نسیم بی بی، نادرہ کے دونوں بچے اور ملک اعجاز حسین، یہ 5 لوگ جو ہیں کھانا کھانے کے لیے گلبرگ کے ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں۔ وہاں سے کھانا کھا کے جب یہ فارغ ہوتے ہیں تو واپسی کا رستہ مین بولیوارڈ گلبرگ کا جو اختیار کرنا تھا وہ ملک اعجاز نے اختیار نہیں کیا، بلکہ UCH کی بیک سائڈ پہ ایک سڑک جاتی ہے، وہ سنسان بیابان سڑک ہے، اس کے ایک سائڈ پہ جنگل نما علاقہ ہے۔ ملک اعجاز نے اس علاقے کا انتخاب کیا گھر واپس جانے کے لیے۔ اب جب اس روڈ کے اوپر وہ جا رہے ہوتے ہیں تو اسی دوران کہتے ہیں کہ جو وقوع بیان کیا گیا اس وقت ایک صداقت اخبار نیا آیا تھا، میں وہاں پر کرائم رپورٹنگ کیا کرتا تھا، اور ہمارے ایک استاد اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تنویر زیدی صاحب بھی ہوا کرتے تھے وہاں پر، تو ان کے ساتھ مل کر میں نے اس کی رپورٹنگ بھی کی تھی۔ تو اس ٹائم جو وقوع بیان کیا گیا تھا اس کے مطابق یہ تھا کہ موٹر سائیکل پر 2 لڑکے آئے ہیں، 2 افراد آئے ہیں، انہوں نے گاڑی کے آگے موٹر سائیکل روکی، ایک اتر کے نیچے آیا اور اس نے اتر کے لوٹنے کی کوشش کی، اور اس لوٹ مار کے دوران فائرنگ کی گئی، اور وہ فائرنگ کے نتیجے میں نادرہ سر اور گردن پر گولیاں لگنے سے زخمی ہو گئی یا موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی۔ اس واقعے کے فوری بعد دیکھیں 5 لوگ اس میں گاڑی میں موجود تھے، نادرہ کا خاوند، اس کی والدہ اور 2 بچے، یہ 5 لوگ گاڑی میں موجود تھے، لیکن گولیاں صرف نادرہ کو ہی ماری گئیں۔ مزاحمت کرنے پر تو کوئی ایک آدھا فائر کر کے بھاگ جاتے ہیں ڈاکو، لیکن کہتے ہیں کہ 3، 4 یا 5 فائر کیے گئے، اور اس چیز کی مطلب کہ تسلی کی گئی کہ نادرہ کی زندگی بچ نہ سکے۔ ہمیں تو یہی لگا تھا اس ٹائم، جو ہم نے دیکھا تھا، جو ہم نے محسوس کیا اور جو ہم نے انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ بہرحال وہ بھاگ جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ لوٹ کر بھی لے گئے، کوئی پرس لے گئے، کوئی اور چیز، لیکن لوٹ کر بھی کچھ نہیں لے کے گئے، جو ہمیں سمجھ آئی، جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے رپورٹ کیا۔ لیکن اس واردات کو ڈکیتی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ ایک ڈکیتی کی واردات تھی، وہ لوٹنے آئے تھے، اور اس لوٹ مار کے دوران ہی فائرنگ کر کے نادرہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بہرحال وہاں سے ملک اعجاز فوری طور پر جو ہے
اس کو نادرا کو لے کے جاتے ہیں سروس ہاسپٹل. وہاں پر جا کے جب ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ریسیو ڈیڈ ہے, نادرا اس دنیا میں نہیں رہی تھی. یہ ایک وقوع ہو گیا. اس کے بعد FIR درج کی گئی. FIR کے بعد انویسٹیگیٹ کیا گیا تو بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ اس قتل کا جو رخ تھیں وہ کبھی نادرا کی والدہ اور کبھی اپنا اس کے خاوند ملک اعجاز کی طرف رخ موڑ دیا کرتی تھیں. ان دونوں نے پولیس تفتیش بھی بھگتی اور کئی مرتبہ مطلب کہ تھانے بھی گئے, وہاں پر پولیس نے ان کو رکھا بھی اپنے پاس, اور اس قتل کے محرکات اور وجوہات اور تمام تر شکوک و شبہات کے متعلق ان سے پوچھ گچھ ہوتی رہی. انویسٹیگیشن کے دوران پتہ لگا کہ نادرا کے پاس بے بہا دولت, ہیرے جواہرات, سونا اور کیش بڑی مقدار میں کافی تعداد میں تھیں یہ چیزیں اس کے پاس. اب اس کا بینیفیشری کون تھا اس کے بعد سب لوگ جانتے ہیں. پھر سب سے بڑی جو وجہ ایک سامنے آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ اس دور میں, آج سے میں آپ کو یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے, اس دور میں 5 کروڑ روپیہ ملک اعجاز حسین نے نادرا سے اپنے کاروبار کے لیے لیا تھا, بطور ادھار لیا تھا. اور جب ان کے آپس میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں ایک چیز آپ سے بعد میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان یہ جب مرڈر ہوتا ہے نادرا کا, تو اس دوران ان کے حالات کافی کشیدہ چل رہے ہوتے ہیں. ان کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں چل رہی ہوتی. حالات کچھ اس نہج تک ہوتے تھے کہ نادرا نے ایک تو ڈر یا خوف کے مارے کہہ لیں کہ اپنی والدہ کو وہاں پر بلا لیا تھا اپنے پاس رہنے کے لیے, اور دوسرا نادرا نے ملک اعجاز سے طلاق کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا تھا. یہ اس کی خالہ سیاں جو ہے وہ بار بار اس تفتیش کے دوران بھی اور آج تک بھی جو ہے وہ یہی کہتی آئی ہے کہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. میری بیٹی جس کی نادرا نے ہی پرورش جو تھی نا اس کی اصل میں خالہ نے کی تھی, سیاں نے, تو وہ اس کو اس کے ساتھ بڑی محبت تھی, بڑا پیار تھا. تو اصل میں اس کی فیملی میں جو صحیح کہہ لیں کہ دکھ اور دھچکا اور صدمہ جو تھا وہ خود کی خالہ سیاں کو ہی تھا, جو آج تک اس کے دل پر داغ ہے. تو نادرا نے 5 کروڑ روپیہ دیا تھا اپنے خاوند کو کاروبار کے لیے, اور طلاق دینے کی صورت میں ملک اعجاز کو وہ 5 کروڑ روپیہ واپس کرنا پڑنا تھا. تو ایک جو چیز تھی شکوک و شبہات جو اس طرف جاتے تھے وہ یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ تھا, بہت بڑی وجہ تھی. تو اس حوالے سے بڑی دیر تفتیش ہوتی رہی, بڑے بڑے منجے ہوئے پولیس افسران نے اس کیس کی تفتیش کی, لیکن رزلٹ کچھ نہیں نکلا. آج تک نادرا کے قاتل جو ہے وہ گمنام ہیں, ان کا سراغ نہیں لگ سکا. ماضی کے جو دریچے ہیں ان میں یہی ایک چیز ہے کہ بھی نادرا کو ڈکیتی کے دوران ڈاکوؤں نے قتل کیا تھا اور اس کا سراغ آج تک نہیں لگ سکا. اس کے علاوہ جو ہماری تیسری اداکارہ جو قتل ہوئی ہے اس کا تعلق بھی بازار حسن سے تھا. یہ بھی بلا کی خوبصورت تھی اور رقص ایسے کرتی تھی کہ کیا کہنا. اس کا نام تھا اداکارہ نینا. نینا ہیرا منڈی میں کام کیا کرتی تھی, وہاں پر اس کا دفتر ہوا کرتا تھا. بڑے بڑے بگڑے رئیس زادے امیر لوگ جو ہیں اس کا ڈانس دیکھنے, اس کا مجرا دیکھنے وہاں آیا کرتے تھے. بلکہ جو ہمارا ایک پاکستان کی پولیس کا ایک بڑا ہی نامور نام ہوا ہے راؤ انوار, کراچی سے تعلق ہے, کراچی پولیس سے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت انسپیکٹر ہوا کرتے تھے جب نادرا بازار حسن میں اپنا دفتر سجایا کرتی تھی. تو یہ بھی اس کے مداحوں میں شامل تھے اور یہ بلکہ کراچی سے لاہور بھی آیا کرتے تھے. اداکارہ نینا کو جو فلموں میں اس کی انٹری تھی وہ بھی اس کا رقص اور اس کی خوبصورتی تھی. اس نے ڈراموں میں بھی کام کیا, اس نے فلموں میں بھی کام کیا, بہترین رقاصہ کے طور پر وہ سامنے آئی. اداکارہ نینا کے بھی تعلقات کچھ عمرہ سے تھے, کچھ اس دور کے جو جرائم پیشہ کہہ لیں یا کچھ دوسرے مطلب کہہ لیں کہ غلط دھندوں میں جن کا عمل دخل تھا ان لوگوں کے ساتھ تعلقات تھے. وہ عیاش لوگ تھے. ایک کردار تھا اس دور پہ ملک طارق کہتے ہیں, اس کا تعلق سٹے بازی سے تھا, ریس کلب سے تھا, گھوڑے اس نے رکھے ہوئے تھے, پیسہ اس کے پاس بہت تھا. نینا کا تعلق اس کے ساتھ تھا, اس کے ساتھ کافی عرصہ گزارا اس نے.
پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ لاہور کی ایک اور بڑی مشہور و معروف شخصیت جس کا تاجر برادری میں بڑا نام تھا، بڑا تعلق تھا، اس ٹائم تاجر برادری سے تعلق تھا، جو آج کل کہہ لیں کہ ایک دشمندار کے طور پر مانا جاتا ہے، وہ نام خواجہ تعریف گلشن عرف طیفی بٹ۔ پھر اس کے ساتھ بھی، ان کے نام کے ساتھ بھی اداکارہ نینا کا نام جو ہے وہ جڑنے لگا، ان کے ساتھ تعلقات کی خبریں آنے لگیں، اور لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی اداکارہ نینا کا تعلق جو اب ہے وہ طیفی بٹ کے ساتھ ہے۔ اور ملک تارک کو اسی بات کا رنج تھا، اس کو یہی تھا، وہ اپنے تمام دوستوں سے اور ارد گرد بات کرتا تھا کہ اب اداکارہ نینا کا تعلق کسی اور سے بن گیا ہے، میں نے اس پر بڑا پیسہ خرچ کیا ہے تو مجھے اس نے دھوکہ دیا ہے، اس قسم کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ملک تارک کیونکہ تعلق اس کا جو تھا وہ ذریعہ آمدن جو تھا اس کا، وہ کہہ لیں کہ سٹے بازی تھی، ریس کلب تھا، اس کے پاس مختلف جرائم پیشہ لوگوں کا آنا جانا تھا، اس دور کے ٹاپ اشتہاری جو تھے اور اجرتی قاتل کہہ لیں وہ بھی اس کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ ایک میں نے ویلاگ کیا تھا شاہد بٹ کے بارے میں، وہ اجرتی قاتل تھا، شادرے کا رہائشی تھا، اس کا بھی اپنا ملک تارک کے پاس آنا جانا تھا۔ تو اس دور میں جب اداکارہ نینا جو ہے اس کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ فیصل ٹاؤن کے علاقے میں اپنے گھر سے نکلتی ہے، اس کے ساتھ اس کی ایک عزیزہ لڑکی اور ہوتی ہے، وہ کسی فنکشن پر جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں ان دونوں کو فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو باتیں سامنے آئیں، تفتیش کے دوران بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں۔ یہ اجرتی قاتل شاہد بٹ جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے، شاہد بٹ کا نام اداکارہ کے نینا کے قتل کے اس میں آنے لگا، اور پتہ یہ لگا کہ ملک تارک کے پاس آنا جانا تھا شاہد بٹ کا، اور اسی پاداش میں، اسی رنجش میں کہ نینا کا تعلق کسی اور کے ساتھ بن گیا ہے، تو انہوں نے شاہد بٹ کو پیسے دیے کہ نینا کو فائرنگ کر کے ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، یا اس کو زخمی کرنا ہے۔ قتل کرنے کا مقصد نہیں تھا، لیکن انہوں نے، اجرتی قاتلوں نے نینا کو بھی اور اس کی جو رشتہ دار خاتون تھی اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد پیسوں کا جھگڑا ہوا، شاہد بٹ نے کہتے ہیں کہ 20 لاکھ روپے ملک تارک سے ڈیمانڈ کی، ملک تارک اس کو 5 لاکھ دینا چاہتا تھا، اور اسی جھگڑے پر شاہد بٹ نے ملک تارک کو بھی قتل کر دیا۔ تو یہ اداکارہ نینا کا قتل تھا، اور کس طرح سے اس کو قتل کیا گیا، اس کے قتل کی کیا وجوہات تھیں، کیا محرکات تھے، یہ تینوں ان اداکاروں کے میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں معاملات سارے۔ تو تینوں کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا، اور تینوں جس طرح سے فلم انڈسٹری میں آئیں، کس طرح سے انہوں نے عروج دیکھا اور کس طرح سے وہ قتل ہوئیں، سارے محرکات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔